बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर इनाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की एक ही दिन में दो बड़ी सफारती कामयाबियों की, और इसके अलावा शहबाज शरीफ की चीखें एक सहाफ़ी की एक बार फिर झूठा साबित हो जाने पर भी बात करेंगे। और वफाकी काबीना से एक गर्मा गर्म बहस बाहर आई है, एक गर्मा गर्म टॉपिक बाहर आया है, और वो आपका और मेरा इंटरेस्ट का टॉपिक है, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो शाबाशी बनती है डॉक्टर मोईद यूसुफ की, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, मुआवन खसूसी हैं प्राइम मिनिस्टर के नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न के ऊपर। उन्होंने किरण थापर एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं भारत के, उनको इंटरव्यू दिया, और वो सारी चीज़ें जो बतौर प्राइम मिनिस्टर तीसरी दफ़ा मोदी का दोस्त, मोदी का यार नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म नहीं कह सकता था, आज इमरान खान के एक मुआवन खसूसी ने इंतहाई लाउड एंड क्लियर वे में सबूत सामने रखते हुए वो तमाम बातें की हैं। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा है, जो एंकर के साथ वो गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा हम ये नहीं करते भारत की तरह कि जिस तरह भारत करता है कि अभी अटैक जारी होता है, किसी जगह पर कोई मसला जारी होता है और उसके 5 मिनट बाद प्रेस रिलीज आ जाती है भारत की तरफ से, और इल्ज़ामात शुरू हो जाते हैं और तकारीर शुरू हो जाती हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान है। डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा कि हमने कभी ये नहीं किया, आप पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें। उन्होंने कहा कि ना हमने एपीएस के मौके के ऊपर फौरी पैनिक होते हुए भारत पर इल्ज़ाम लगाया, ना हमने स्टॉक एक्सचेंज के वक्त ऐसा किया, ना हमने पीसी गवादर पर जब भारत ने हमला किया तो ऐसा किया, और ना ही चीनी कॉन्सुलेट पर जब भारत ने हमला किया और हमने सबूत पकड़े, हमने फिर उन्हें वेरीफाई किया, रिलायबल सोर्सेज देके बंदे पकड़े। और अब डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा कि हमें हमारे पास एक नहीं दर्जनों सबूत हैं, वेरीफाइएबल सबूत हैं, जिसकी तहत हम ये बता सकते हैं कि भारत पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की माली इमदाद कर रहा है। एपीएस का मास्टरमाइंड रा के साथ मुसलसल राब्ते में था, कॉल रिकॉर्ड्स सामने आए हैं, इस सिलसिले में भी डॉक्टर मोईद यूसुफ ने बताया। और उन्होंने कहा कि पीसी गवादर पर जो हमला हुआ था उसके पीछे भी भारत मुलव्वस है, और ये सबूत पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, जो पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम पर और जो रेलिवेंट फोरम होगा वहाँ जमा करवाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चीनी कॉन्सुलेट और स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी हमला भारत ने करवाया है, और चीनी कॉन्सुलेट पर जो हमला का मास्टरमाइंड था असलम अच्छू, वो न्यू दिल्ली के हस्पताल में ज़ेर इलाज रहा है। ये सारी बातें की हैं इमरान खान के मुआवन खसूसी डॉक्टर मोईद यूसुफ ने, और यही वो नैरेटिव है जो पाकिस्तान को बिल्ड करना था पिछले 20 साल में, जब पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर में दुनिया में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दे रहा था, वो माशी लिहाज से हो, वो जानी लिहाज से हो। अफ़गानिस्तान के बाद इस पूरी वॉर ऑन टेरर में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हमले के बाद, किसी ने रुए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं तो वो पाकिस्तान है, और किसी पर सबसे ज़्यादा इल्ज़ामात लगे हैं तो वो भी पाकिस्तान है। वजह क्या थी? वजह नवाज शरीफ की यारियाँ थी, इंडिया में बिजनेस था, और नाअहल लीडरशिप थी पीपल्स पार्टी की, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान 70,000 कुर्बानियाँ देकर भी दुनिया में तनहा रह गया, और पाकिस्तान $1 ट्रिलियन भी अपने तबाह करके दुनिया से पीछे रह गया, और पाकिस्तानी नैरेटिव कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। आज से 2 साल पहले हमारे लिए कहा जाता था कि पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो ख़तरे में है, वो महफूज हाथों में नहीं है, और अब इमरान खान ने 2 साल के अंदर पूरी डिबेट का रुख इस्लामाबाद से न्यू दिल्ली की तरफ मोड़ा है। और ये वो कामयाबी है जो पाकिस्तान ने आलमी सतह पर हासिल की है कि आज इमरान खान का मुआवन खसूसी एक नहीं 10 इल्ज़ामात लगाता है, इल्ज़ामात नहीं लगाता बल्कि उनको सबूत दिखाता है कि ये आप जाएं हमारे खिलाफ इंटरनेशनल सतह के ऊपर, हम आपको लेके जाएंगे और आपको आपके सामने सबूत भी रखेंगे। दूसरी जो बड़ी कामयाबी है वो यूनाइटेड नेशंस से है। यूएनजीए ने 75th जो उनके इलेक्शंस थे वो किए हैं, और उसमें पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट काउंसिल का 3 साल के लिए मेंबर बना है, और पाकिस्तान ने जितने कंटेस्टेंट थे इसके उसमें सबसे ज़्यादा वोट्स लिए हैं। 199 में से 161 वोट्स पाकिस्तान ने ग्रैब किए हैं, और ये मैक्सिमम वोट्स थे। और शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि ये आलमी सतह के ऊपर जो हमारे रिलेशंस हमने नई सतह पर लेकर गए हैं, जो हमने हर कौम को अहमियत दी है, हर सतह पर अहमियत दी है। और आपको एक बात कि पाकिस्तान की इतनी
اوور ویلمنگ کامیابی کی وجہ کیا ہے کہ 191 میں سے 161 ملکوں نے پاکستان کو ووٹ دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے جب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ٹریک سوٹ میں عمران خان نے 6 منٹ کا خطاب کیا تھا, عالمی برادری سے ایک ریکویسٹ کی تھی مارچ میں, اور وہ تھی کووڈ-19 کے حوالے سے. عمران خان نے کہا تھا کہ پوری دنیا کے غریب ممالک اس وقت پریشر میں ہیں, آپ کے اوپر امیر ممالک کے اوپر صرف کرونا کا مسئلہ ہے, غریب ممالک کے اوپر غربت سے نمٹنا, لوگوں کو بھوک سے مرنے سے بچانا اور کرونا سے نمٹنا 2 مسئلے ہیں. لہٰذا ڈیفر جو پیمنٹس ہیں اس کو مزید ڈیلے کیا جائے, اور عمران خان کی ریکویسٹ کو ساری دنیا کے مالیاتی اداروں نے, وہ فرینچ کلب ہو, وہ IMF ہو, ورلڈ بینک ہو, تمام نے نہ صرف سراہا, ویڈیو پیغامات میں عمران خان کو ایکنالج کیا, بلکہ یہ بات مانی. لہٰذا 76 سے 77 ممالک کو اس کے اوپر ریلیف ملا تھا جو ویڈیو عمران خان نے بنائی تھی اور جو مطالبہ کیا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان اب کوئی چھوٹے ممالک ہیں یا بڑے ممالک ہیں, ان تمام کی مدد حاصل کرنے میں عالمی سطح پر مسلسل کامیاب ہو رہا ہے. اور یہ پاکستان کی سفارتی سطح کے اوپر جو پاکستان اپنا مقام کھو چکا تھا, وہ پاکستان نے اب 2 سال میں حاصل کیا ہے. تو یہ تھیں عالمی سطح پر, سفارتی سطح پر پاکستان کی 2 کامیابیاں. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ رفتار آہستہ ہے, لیکن پاکستان عالمی سطح کے اوپر بھی, ریجنل لیول کے اوپر بھی اور قومی سطح کے اوپر بھی آگے بڑھ رہا ہے, درست سمت میں آگے بڑھ رہا ہے, جس کے اوپر, اور یہی وہ یقین ہے جو ہمیں پاکستان اور پاکستانیت کے اوپر قائم رکھنا ہے. اور یہی 5th جنریشن وارفیئر کا سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ آپ کو اپنے ملک سے اس کے اوپر اعتماد ختم کرا دیا جائے اور کہا جائے کہ یہاں کچھ اچھا نہیں ہو رہا. اب یہ جو 2 چیزیں اچھی ہوئی ہیں آج کے دن میں, مجھے بتائیں ہمارے میڈیا نے کیا اس کے اوپر بات کی ہوگی؟ پرائم ٹائم نکالیں آپ 7 بجے سے لے کر 11 بجے تک, اور کسی نے اگر اس کے اوپر بات کی ہو تو وہ کلپ آپ مجھے بھیج دیں, میں اسے اپنا استاد مانوں گا اور آئندہ ہر ویڈیو میں اسے خراج تحسین پیش کروں گا. اور ساتھ اگر کل کوئی اس کے اوپر کالم لکھتا ہے, وہ خصوصی طور پر وہ گروہ جو عمران خان کی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی پکڑ لیتا ہے اور وہ اس کو گریل کرتا رہتا ہے, وہ اس طرح کی بڑی کامیابیوں پر گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ اس وجہ سے کہ عمران خان ان کو بلا کر چائے نہیں پلاتا. عمران خان کی حلف برداری کی تقریب کا انویٹیشن لیٹر نہیں آتا. عمران خان جب اینکرز کو بلاتا ہے تو ان کے نام نکال دیتا ہے, جس کی وجہ سے نہ صرف عمران خان کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے بلکہ اس کے دوستوں کو بھی. زلفی بخاری کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا ایک اینکر نے چند دن پہلے نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے یہ جھوٹ بولا اور یہ افواہ پھیلائی, یہ سنسنی پھیلائی عمران خان کے ایک معاون خصوصی زلفی بخاری کے بارے میں کہ وہ پاکستان سے فرار ہو گئے ہیں, اور فرار ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے وہ ڈر گئے ہیں کہ ملک کے اندر ایسا نہ ہو کہ منسٹر انکلیو کے اوپر حملے شروع ہو جائیں, منسٹرز کالونی کے اوپر حملے شروع ہو جائیں. لہٰذا انہوں نے اپنی فیملی ہی باہر شفٹ کر دی ہے اور خود بھی بھاگ گئے ہیں, فرار ہو گئے ہیں, اب واپس نہیں آئیں گے. حالانکہ زلفی بخاری کے حوالے سے ان کی فیملی پہلے سے باہر تھی, ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی, جس کی وجہ سے وہ 10 دن کی چھٹی لے کر پاکستان سے برطانیہ گئے تھے, جہاں انہوں نے پوری زندگی گزاری ہے. وہاں وہ 10 دن گزارنے گئے تھے, اور یہاں ہمارے اینکر صاحب, نام بھی بتا دیتا ہوں, عارف حمید بھٹی صاحب ہیں, جو وہی تھڑے والی سیاست جو پہلے کرتے ہوتے تھے وہی کر رہے ہیں, اور تبدیلی کا مزہ اب وہ چکھیں گے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس معاون خصوصی کے بارے میں اور عمران خان کے رائٹ ہینڈ, عمران خان کے کچن کیبنٹ کے ایک بندے کے بارے میں وہ یہ افواہیں پھیلا رہے تھے, یہ سازشیں پھیلا رہے تھے کہ وہ پاکستان سے باہر گیا, فرار ہو گیا, جی وہ تو نہیں آندا جی, وہ نہیں آندا, وہ آ چکے آج. اور پاکستان کی وفاقی کابینہ میں انہوں نے شرکت بھی کی ہے آج کے اجلاس میں. لہٰذا ہمارے جو اینکرز ہیں, ہمارے صحافی ہیں, ان کو جھوٹ بولتے ہوئے کم از کم تھوڑا سا آپ سوچ لینا چاہیے, کیونکہ اب جھوٹ سامنے آ جاتا ہے. وہ دور نہیں ہے کہ ایک ٹی وی چینل ہے, 4 اخبارات ہیں, آپ نے کچھ لکھ دیا, کوئی ریبٹل نہیں آنا, کوئی کاؤنٹر نہیں ہونا, کوئی اس کے اوپر بات نہیں ہونی, بس آپ ہی آپ ہیں, آپ چلائی جا رہے ہیں. اب چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. اور وہ کلپ اس وقت وائرل ہے ٹویٹر کے اوپر, جس میں عارف حمید بھٹی صاحب, پاکستان کی صحافت کے سب سے بڑے نجومی, یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آندا, واپس نہیں آندا. اور وہ زلفی بخاری صاحب واپس آ چکے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں, شہباز شریف صاحب کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں مجھے اچھی آرام دہ چیئر نہیں دی جا رہی, کبھی وہ کہتے ہیں میرے واش روم کا جو نل ہے اس کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں. آج امیر عباس صاحب نے اس کے اوپر پوری سٹوری کی ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اپنے یوٹیوب پہ. انہوں نے بتایا ہے کہ شہباز شریف نے جب احتساب عدالت میں یہ الزامات لگائے
کبھی وہ کہتے ہیں کھانا زیادہ گرم تھا، کبھی کہتے ہیں کھانا ہلکا گرم تھا، کبھی وہ کہتے ہیں چینی زیادہ تھی، کبھی وہ کہتے ہیں نمک زیادہ تھی. یعنی ایک طرف آپ پاکستان کے قومی مسائل کو دیکھیں اور دوسری طرف ان کے چوچلے اور ان کے اللے تللے دیکھیں. آپ ان لوگوں کے جو پاکستان کا مستقبل لوٹ کر لے گئے لیکن ڈکار تک نہیں مارا، اور اب جب جیلوں میں جانا پڑ رہا ہے تو وہاں ان کو آرام دہ بستر بھی چاہیے، وہاں ان کو اپنے علیحدہ کمرے بھی چاہیے، وہاں ان کو اگر گرمیاں ہیں تو اے سی چاہیے، سردیاں ہیں تو ہیٹر چاہیے. کیا پاکستان کی تمام تر جیلوں میں یہ اے سی اور ہیٹر موجود ہیں؟ کیا پاکستان کی جیلوں میں قید تمام تر لوگوں کو نمازیں پڑھنے کے لیے چیئر دی جاتی ہے؟ یہ ہے وہ چیز جس کو بدلنا ہوگا. عمران خان نے دو نہیں ایک پاکستان کا نعرہ جو آپ لے کر آئے تھے خان صاحب، وہ آپ کو بہتر کرنا ہوگا. یا آپ جو شہباز شریف کو آپ کی، بلکہ اب اس پہ بھی بہت لمبی یہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ نیب اس وقت کیا کر رہی ہے، وہ عمران خان کی حکومت کے حق میں ہے یا عمران خان کی حکومت پہ خود کش حملے کر رہی ہے، اس کے اوپر بھی بات ہوگی. لیکن شہباز شریف صاحب کی چیخیں کم از کم ان لوگوں کے لیے سکون کا باعث ہیں جن 14 لوگوں کو مولا ٹاؤن کے اندر شہباز شریف کی پولیس نے شہباز شریف کے گھر سے 1.5 کلومیٹر دور دن دہاڑے قتل کر دیا تھا. اور بعد میں شہباز شریف صاحب کہتے تھے میں نے تو ٹی وی تو پتہ چلیا کہ میرے گھر دے نال 14 بندے قتل ہو گئے ہیں. لہٰذا اب مکافات عمل ہے، جو کچھ آپ نے بویا تھا اب وہ کاٹ رہے ہیں، اور ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے. آخر میں وفاقی کابینہ کی بات کرتے ہیں. مہنگائی کے اوپر اکثر لوگ مجھے ٹویٹر کے اوپر بھی ٹیگ کرتے ہیں اور ویڈیو میں بھی کہتے ہیں کہ آپ پرائم منسٹر کے حوالے سے پرائم منسٹر کی ٹیم کو بتائیں کہ مہنگائی کے اوپر قابو پائیں. میں اور صدیق جان پچھلے دنوں گئے ہوئے تھے ڈاکٹر اسلان خالد کے پاس، بڑی گرما گرم ڈبیٹ ہوئی اور ہم نے ان کو کہا کہ ہم تو چلو یہ ہے کہ پاکستان کا پازیٹیو چہرہ دکھا رہے ہیں، لیکن جو دہاڑی دار ہے بھائی جان وہ رل گیا ہے، وہ پریشان ہے، اور اس کی پریشانی کا فوری سدباب آپ نے کرنا ہے اور آپ کریں. لہٰذا پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ایک ٹویٹ بھی 2 دن پہلے سامنے آئی کہ ہم تمام تر قومی اور ملکی وسائل کو استعمال کریں گے، تمام اداروں کو بروئے کار لائیں گے، تمام تر طاقت کا استعمال کریں گے اور عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے اپنی کوشش کریں گے. اور آج ایک دفعہ پھر بھی وفاقی کابینہ میں عمران خان صاحب کا جو کنسرن تھا، پرائم منسٹر نے جس پر سب سے زیادہ گفتگو کی وہ مہنگائی کے حوالے سے کی کہ مہنگائی پر قابو پانا ہے. عمران خان نے اپنی ٹیم کو کہا کہ آپ سب کو کوشش کرنی ہوگی کہ تمام اداروں کی مدد کے ساتھ عام لوگ جو نچلا طبقہ ہے پاکستان کا اس کو ریلیف پہنچایا جا سکے، کیونکہ اگر نچلے طبقے کو ریلیف نہیں پہنچتا تو اوپر آنے والی بڑی تبدیلیوں کا ثمرات اگر نیچے تک نہیں پہنچتے تو پھر اس قدر فائدہ نہیں ہو سکے گا. لہٰذا یہ اچھی چیز ہے کہ عمران خان صاحب اب اس پہ مسلسل وفاقی کابینہ کے اندر بھی بول رہے ہیں اور عام عوام کو بھی بتا رہے ہیں ٹویٹ کر کے. اور ہم کم از کم اتنا ہم جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب جب ایک چیز کے پیچھے پڑ جائیں اور گفتگو کرنا شروع کر دیں تو کچھ عرصے میں وہ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. امید کرتے ہیں کہ عام لوگوں کی زندگی، ایک دہاڑی دار مزدور کی زندگی پاکستان میں بہتر ہو. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.